अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, केपी और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस का जो फैसला आया था उस पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन अब मुतहर्रिक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ जिसमें दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा तारीखों पर मुशावरत की गई, जबकि इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ये भी कहा गया है कि इंतखाबी तारीखों की तजवीज़ में रमज़ानुल मुबारक और ईद को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये साहब, क्या इसका मतलब ये है कि इंतखाबात का शेड्यूल 90 रोज़ के आइनी पैरामीटर्स से बाहर चला जाएगा? और क्या ये नज़ीर मुस्तक़बिल में मसाइल पैदा करने का बाइस बन सकती है, यानी इसको बुनियाद बनाकर इंतखाबात में ताख़ीर को वतीरा बना लिया जाए? देखिए, ये आइन से बाहर नहीं जाता। आइन का एक आर्टिकल है 254, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा काम जो एक खास वक्त तक मुद्दत तक ना हो और उससे थोड़ी देर बाद हो जाए तो वो उसको गैर आइनी नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो आइनी ही सवर होगा। आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो जो है उनका सानिया हुआ था 27 दिसंबर को, और उस वक्त जनवरी में इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन वो फरवरी तक मुंतकिल कर दिए गए थे, बढ़ा दिए गए थे। वो इसी आइन की शिक का असल मसला ये नहीं है कि देर हो जाएगी। देर उस वक्त अगर बढ़ाने का मसला है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हम इसको अक्टूबर तक ले जाएंगे या नवंबर तक ले जाएंगे या इसके बहाने बनाने शुरू करते हैं। रमजान, अब जहां तक रमजान का ताल्लुक है, 26 या 27 रमजान को 1997 के इलेक्शन हुए थे। उस वक्त भी वह था कि असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, उसने डिसॉल्व कर दी थी। बेनजीर की असेंबली जो थी वो डिसॉल्व कर दी थी उसने फारूक लगारी ने, और फारूक लगारी के असेंबली डिसॉल्व होकर 90 डेज आ चुके हुए थे, तो 90 डेज के अंदर होने थे। तो आ गया था रमजान, तो रमजान में ही इलेक्शन हुए थे। तो रमजान में कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि आदमी इलेक्शन नहीं कर सकता? सारे काम हो सकते हैं, वोट देने नहीं जा सकता, गाड़ी चल सकती है, जहाज चल सकता है, दुकान खुल सकती है, अफ्तारियां हो सकती हैं, अफ्तार पार्टियां हो सकती हैं। वोट देना बड़ा अजीब सा लगता है। मसला क्या है? बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि इंतखाबात का शेड्यूल, ये जो मुजव्वज़ा तारीखें हैं, उसी में आ जाएगा या फिर रमज़ानुल मुबारक और ईद को एक्सक्यूज बनाकर कुछ डिले किया जा सकता है? ये इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा। और मैं तो ये हैरान है कि इनको हुक्म मिला था सुप्रीम कोर्ट का कि गेट मूविंग, आप गेट प्रोएक्टिव, जाओ प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो, पंजाब का डेट लो, गवर्नर को करो केपी के डेट्स के लिए। ये तो बैठे हुए हैं, 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं भाई, लास्ट 2 डेज से ये मीटिंग कर रहे हैं। क्या हुआ मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ? हो रहा है या नहीं हो रहा है? कब हो रहा है बताओ, लोग चाहते हैं सुनने के लिए। और दूसरी बात ये है कि इनके तो 60 दिन रह गए हैं। आपको पता है इलेक्शंस कमीशन दूसरे मुल्क में 48 आवर्स नोटिस पे इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं, मगर इधर तो कुछ नहीं। मैं तो आपको मैं एक चीज का याद दिलाता हूं, आरटीए सिस्टम कभी सुना है आपने? आरटीए क्या है? रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। इन्होंने 2018 में यही है एक इलेक्शन कमीशन हमारा, वो डिजिटल डिस्प्ले करेंगे, डिजिटली डिस्प्ले होगा, और वो तैयारी सब हो रहे थे पता नहीं कितने सालों से, और जब वक्त आया क्या हुआ? सिस्टम कोलैप्स। 5 साल से प्लान कर रहे थे, सिस्टम कोलैप्स। ये इलेक्शन ये एक होक्स ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम सॉरी, ये सिस्टम गलत है। ये कोलैप्स नहीं किया गया, उसको कोलैप्स करवाया गया। तो ऑल आई कैन से इज के इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। और ये साहब, अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए, वफाकी और 2 निगरान सूबाई हुकूमतों का ताउन चाहिए। जिन इदारों ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के हवाले से पहले हिचकिचाहट का इजहार किया था, क्या वो अब ताउन पर रजामंद हो जाएंगे? आप देख रहे हैं मामला स्मूथली जाएंगे? पहली बात तो यह है कि गवर्नर्स का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के साथ। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस दिन वो डेट तय होगी उस दिन से फारग हो जाता है। अब आ जाते हैं निगरान गवर्नर, ठीक है, जो निगरान वजीर आला, यहाँ भी एक वजीर आला निगरान है, वो जाहिर बात है कंट्रोवर्शियल है जो कुछ भी है, और केपीके में भी एक निगरान वजीर आला है। अब मसला सारा यह है कि एक आप आर्टिकल है, आर्टिकल 190, कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की एड में वो उसको करना पड़ेगा। आपको घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, जायदाद बेचनी पड़े,
آپ کو سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بیچنی پڑے, آپ کو گاڑیاں بیچنی پڑے, آپ کو الیکشن کے لیے پیسے دینے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. آپ کے پاس ابھی ڈیٹ سروسنگ کے پیسے دینے کہاں سے لا رہے ہیں؟ دینے ہیں نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروویژن گورنمنٹ دیں گی. اور ایک اور اہم بات ہے کہ آپ سارے کا سارا بجٹ جو ہے ڈیفیسٹ فائنانسنگ پہ پھیلاتے ہیں. ڈیفیسٹ فائنانسنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ اسٹیٹ بینک سے کہتے ہیں کتنے پیسے اور چھاپتے, اور وہ چھاپ دیتا ہے. بات تو آپ نے کوئی ڈالر تو نہیں لے کے آنے بازار سے, مارکیٹ سے, کہ الیکشن کمیشن کو آپ 60 ارب روپیہ نہیں دے سکتے. 2 ارب سے 60 ارب روپیہ کا جو تخمینہ لگا ہے. ایک دوسرا, میں آپ کو الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کیا کام کرتا ہے؟ یعنی 2018 کی جولائی کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی کام نہیں تھا. نہ وہ ڈیلی کو کلاس لیتا ہے, نہ وہ ریلوے کی گاڑی چلاتا ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ دکانیں اس کی جو کام کرے, نہ اس کو کورٹس لگتی ہیں, کوئی اور چیزیں ہیں. ایک ہی کام ہے الیکشن کرانا. اگلے 5 سال کے لیے تیاری کرنی, الیکشن کرانا. کتنے سال بعد کرانا ہے؟ 5 سال بعد کرانا ہے. اب وہ 5 سال میں اگلے پچھلے 5 سالوں کا تو اس سے حساب لیا جائے کہ آپ نے فلاں دن کیا کیا تھا, فلاں دن کا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک رفٹ تھی. ایک رفٹ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کبھی بھی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے. وہ آج سارا کچھ تیار ہو گیا, عدالت نے فیصلہ کر لیا, بایو میٹرکس کا فیصلہ کر دیا, الیکشن کمیشن آڑے آ گیا کہ میں نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے اندر 12 کروڑ ووٹ ہیں اور پاکستان کے اندر 18 کروڑ موبائل ہیں. آپ کا موبائل آپ جب رجسٹر کروایا تھا آپ نے کیا کیا تھا؟ بایو میٹرکس کیا تھا نا. آپ گئے تھے, آپ نے دکان پہ بایو میٹرکس کا ہے. اب آپ کبھی لڑائی ہوئی اس پہ؟ کبھی کوئی کنفیوژن ہوا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. نیت ٹھیک نہیں ہے الیکشن کمیشن کی. اور الیکشن کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں جب جوڈیشل لوگوں سے افسر. آپ مجھے بتائیے, اس سے پہلے افتخار چودھری کے بعد کون سے جوڈیشل افسر آئے تھے 2018 کے الیکشن میں؟ اس وقت تو جوڈیشل نے کہا تھا ہم نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف زرداری نے کہا تھا یہ آروز کا الیکشن ہے, یہ آروز کا الیکشن ہے, جس کے اوپر عمران خان بھی کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اتنا ذلیل کرتے ہو, ہم نہیں دیتے. تو کیا افسر صرف جوڈیشری کے پاس رہ گئے ہوئے کو دیں گے؟ تو آج تو جوڈیشری نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے سیشن جج بھی لے لو, ہمارے ایڈیشنل سیشن جج بھی لے لو, ہم دینے کو تیار ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں میں, سیشن جج کو, ایڈیشنل سیشن جج کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں ایک بات بڑی کلیئر تجربے کی بتا رہا ہوں کہ ہم ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے کہ جو ان کو باقاعدہ پولنگ اسکیم بنا کے دیتے تھے, ان کو بالکل نہیں پتا تھا فلاں ٹیچر نون لیگ کا ہے یا فلاں ٹیچر چاہے پیپل پارٹی کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے. وہ اپنے حساب سے لگاتے ہیں. ان کو پھر انتظامیہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. انتظامیہ موجود ہے, آپ کر کیا رہے ہو یار؟ آپ صرف الیکشن نہیں کروانا چاہتے, اس لیے آپ ڈیلے کر رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, اوریہ صاحب نے الیکشن کمیشن کی نیت کی بات کی ہے, لیکن نیت تو وزارتوں کی بھی کچھ خاص نظر نہیں آ رہی, کیونکہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے بھی مشاورت میں گئے تھے. وزارت خزانہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جی نازک معاشی صورتحال ہے, ہم فنڈز نہیں دے سکتے. وزارت داخلہ میں گئے, انہوں نے کہا کہ امن عامہ کی صورتحال خراب ہے, اس وجہ سے ہم جو سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو پھر اب کیا ایسا ہوگا کہ یہ ساری وزارتیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں گی الیکشن کمیشن کو؟ اس لیے کہ جب لوگ کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کیا پاورز دیے ہیں الیکشن کمیشن کو. انہوں نے کہا ہے کہ جس قسم کی کولیبوریشن, کوآپریشن, اسسٹنس آپ کو چاہیے, جس کوئی بھی ادارہ ہو, انکار وہ نہیں کر سکتا, آپ کو ملے گا. ان فیکٹ اگر وہ انکار کریں اٹس کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو دیکھیے کنٹیمپٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کورٹ سے بھی زیادہ. دیکھیے سیدھی بات ہے, آپ کو فوجی, آپ نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے, لوگ چاہیے, افسر چاہیے, جو بھی ہیں آپ کو. انہوں نے 6 لاکھ کا فوج کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیتے. اوکے, نو پرابلم. وہ کیا یہ کیا کہتے ہیں, رینجرز نے کیا کہا, پولیس نے کیا کہا؟ کوئی نہیں ہے ایک آدمی جو بندوق ویلڈ کر سکے, جو آ کے اس ملک میں ایک فری اور فیئر الیکشن کرائیں. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں میٹیریل سپورٹ اور فنڈز آپ جاتے ہیں وہ ٹھوک کے نکال دیتے ہیں آپ کو. وہ ثناء اللہ تو کہتا ہے کہ 7 بلین کچھ ہمارے سے لے لو جا کے. ثناء اللہ منسٹر آف انٹیریئر سیز اکارڈنگ ٹو جو ایک رپورٹ میں نے پڑھا ہے, ہم 7 پتہ نہیں کیا دے سکتے ہیں, اور 60 جو باقی ہے وہ چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں لینے کے لیے. یار یہ تو آئی ایم سوری,
یہ تو ایک کنٹمپچوس ریمارک ہے. میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جس نے تمہیں کہا ہے الیکشن کرائے ان سے جا کے پیسے لے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. وہ قسم کا کچھ کہنا چاہیے؟ آف کورس ناٹ. بالکل نہیں کہنا چاہیے. 2 بلین روپیہ ملک کے پاس نہیں ہے. دیکھیے یہ کہنے کی بات ہے, پلیز انڈرسٹینڈ اس کا کانسیکوینس کیا ہے. جی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کو بھی چھوڑ دیں, باہر سگنلز جاتے ہیں, یا آئی ایم ایف والے آپ کے خیال میں یہ کیا کیا ہے انہوں نے, یہ کیوں نہیں آپ کو پیسے دے رہے ہیں, یہ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آر یو سیریس, بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تم ایگزیکٹلی کہ اگلا گورنمنٹ جو آئے گا کیا یہ ایسے ہی باتیں کرے گا کہ تم نے عہدہ کیا کسی کے ساتھ, جاؤ اسے پوچھے, ہمیں پتہ نہیں ہے, لکھ کے لاؤ ان سے بھی کہ تم اس عہدے پہ پورا آؤ گے. We don't trust. We don't. دیکھیے people don't understand کہ جب آپ ایک ادارے کے ساتھ ایک قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ ویسے ہی بیہیویئر کریں گے اور پھر بار بار سوال پوچھنا چاہتے ہیں. You have to have a sense of responsibility. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اوریہ صاحب, اب لگ تو یہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں بظاہر کچھ رہ نہیں گیا ہے, تو وہ گرفتاریوں کی کچھ باتیں کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس اٹیک کے بعد عمران خان کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو کیا یہ واقعی اتنا سنگین معاملہ ہے کہ قومی سطح کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے, اور ایسا ہوا تو اس کے دونوں صوبوں کے انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے جس پہ انہوں نے کنٹمپچوس کہا ہے, اس سے زیادہ بھونڈا اور اس سے زیادہ برا بیان نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس اتنے ارب ہیں باقی اس سے لے لو. یعنی کل اگر کسی گھر کے آگ لگے گی تو فائر بریگیڈ والا کہے گا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اس کی آگ بجھانے کے لیے, مجھے یہ مٹیریل چاہیے, تو کہیں گے میرے پاس تو 5,000 روپے رہے ہیں, باقی جو ہے 15,000 روپے گھر والوں سے لے لو. یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو عادت شاید اسی بات کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے وہ تھانے دار ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اسٹیشنری لے کے آؤ کیونکہ تمہیں ایف آئی آر لکھوانی ہے. یہ اس اوقات کے لوگ ہیں بنیادی طور پر, اور یہ بہت غلط بات کی ہے اس نے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ تم نے بات کس قسم کی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ اس کو پلے ویت کریں. دوسری جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا, میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں اور آج بھی بتا رہا ہوں, اور بار بار میں نے یہ بتایا کہ ان کا پورا پلان تھا کراچی کے اندر. مجھے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے بتایا ہے, باقاعدہ وین پہنچ چکی ہوئی تھی, ہر چیز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس کو پنڈی میں جیسے ہی پیشی سے نکلے گا ہم اس کو گرفتار کریں. اتنی پبلک وہاں آ گئی تھی کہ یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. کہتے ہیں ہم بھی 10,000 لے آئے گا, تو لے آؤ, تم نے تو پوری کوشش کی تھی. نیب کی پیشی پہ اوپر جب بے نظیر گئی تھی تو ٹرکوں کے اندر پتھر, بے نظیر کہہ رہا ہوں, مریم گئی تھی, پتھر بھر بھر کے لے کے گئے تھے. کیا کچھ نہیں آپ نے نیب پہ تماشا لگایا تھا. آپ کی گاڑی کے اوپر رائیونڈ سے اور اپنا بلاول ہاؤس سے پتیاں پھول والی لے کے آتے ہیں باقاعدہ, اس کے اندر وہ آ کے نچھاور کرتے ہیں. ایک ایک بندے کو ہم پہچانتے ہیں. اس دفعہ کس بٹ صاحب نے نچھاور کرنا ہے اور اس دفعہ کس سائنس سومرو صاحب نے نچھاور کرنا ہے, سب کو پتا ہے. آپ بھی لے آؤ عمران خان کے مقابلے میں, ہم دیکھ لیں, یہی پتا چل جائے گا کون کتنے پانی کے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کیا الیکشن مؤخر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, اور کیا عمران خان کی گرفتاری کا کوئی پولیٹیکل گین بھی ملے گا پی ڈی ایم کو الیکشنز میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, بلکہ گین ہوگا عمران خان کو, ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ریونج چاہتے ہیں, بدلہ چاہتے ہیں. یہ پھر بعد میں کہیں گے 5-10 سال بعد میں جدھر بھی یہ ہوں جیل میں یا جیل کے باہر, کہیں گے دیکھو میں نے عمران خان کو اریسٹ کروایا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے یہ سب اٹ از آل ریونج پالیٹکس, ان کے خون میں نہیں ہے فرینڈلی اپوزیشن, لوئل اپوزیشن. اس لیے یہ سسٹم جو ہے چل نہیں سکتا, مگر بہت دیر, بہت ٹائم لگے گا. دیکھیے یہ سسٹم 1970 میں واٹ ڈڈ اٹ شو کہ آپ کا اپوننٹ آپ کا دشمن ہے اور کچھ نہیں, وہ آپ کا دشمن ہے. مجیب الرحمان آپ کا دشمن ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں دشمن ہے, دوسری طرف سے کہتے ہیں اسے بات کرو, اس کے ساتھ ملاپ کرو, اس کے ساتھ کولیبریٹ اور کوآپریٹ کرو. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں نہیں ہے ایسی چیز. اور ڈونٹ کال ہم یور اینیمی. آپ کا اختلاف کرتا ہے آپ کے پالیٹکس سے, گڈ, ہی از یور اپوننٹ, ہی از یور پولیٹیکل اپوننٹ. نہیں, یہ دشمن سمجھتے ہیں.
اور دیکھیے ان کی حرکتیں بتاتا ہے کہ یہ دشمن ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں, ہم مانے لوگ جو سمجھ گئے اس ملک کو, ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ گیا. یہ انہوں نے بھی کام کیا ہے اوریا صاحب نے لوگوں کے ساتھ, میں نے بھی, مجھے بھی 3-4 سال کا ایک ملا کہ ان کا ذہن پہچاننے کے لیے ایٹ دا ہائی لیول, ایٹ دا ہائیسٹ لیول. یہ تو ہاف دا ٹائم یہ ایک ایک کے خلاف پلاٹ کرتے ہیں, کس کو پکڑیں, کیسے جیل میں گئے, کس قسم کا سزا ملا. آپ نے تو سنا ہے ججز کو فون کر کے کہتے ہیں اور ڈالو اس کو, اور سزا دو, یہ بہت کم دیا ہے. بالکل, اور عوام ایسی معصوم ہے کہ ایکسپیکٹ کری عمران ہمارے لیے, ہماری بھلائی کے لیے کچھ کام کریں گے, کچھ کوشش کریں گے. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معاشی فرنٹ پر صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں آج ڈالر نے تقریباً 19 روپے کی چھلانگ لگائی اور ریکارڈ 85 روپے کا ہو چکا ہے. دوسرا یہ ریکارڈ یہ قائم ہوا ہے کہ انفلیشن 31.6% تک جا پہنچی ہے, جبکہ شرح سود 20% کر دی گئی ہے. اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ IMF کی ڈیمانڈ پر کسانوں اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کو بجلی پر جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے. معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج شو میں دعوت دی. ماہر معیشت فروخ سلیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جبکہ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ بھی آج پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر, آپ دونوں کا بہت بہت خوش آمدید. فروخ صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. روپے کی فری فال ہم نے آج دیکھی ہے, بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تجارتی خسارے میں پچھلے دنوں کچھ کمی آئی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ روپے میں اب جان آئے گی, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. جی, آپ نے بالکل درست کہا. جو اچھی خبر تھی تجارتی خسارے کے حوالے سے, گزشتہ سال کا جو 8 مہینے کا پیریڈ تھا اس میں یہی تجارتی خسارہ کوئی 32 ارب ڈالر کا تھا, اور اس مالی سال کے 8 مہینوں میں وہی تجارتی خسارہ کوئی 21 ارب کا آیا ہے. تو 10-11 ارب ڈالر کی جو امپروومنٹ تھی, یہ بڑی تکڑی قسم کی امپروومنٹ ہے. کوئی 45% امپروو ہوا تجارتی خسارہ, اور اس کے نتیجے میں امید یہ رکھی جا سکتی تھی کہ روپے کو کچھ طاقت ملے گی, لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ بالکل اس کے الٹ ہوا. اور جیسے آپ نے کہا کہ 19-20 روپے جو ہے ایک ہی دن کے اندر وہ روپیہ گرا ہے ڈالر کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سرمایہ کار کمیونٹی ہے, جو بزنس برادری ہے, اس کا اعتماد جو ہے وہ معاشی پالیسی کے اوپر اور معاشی پالیسی بنانے والوں کے اوپر گرتا ہوا یا کھوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اعتماد کا ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اعتماد کا ایک ڈیفیسٹ بڑا واضح طور پہ نظر آنے لگا ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لیک آف اے روڈ میپ, یعنی کہ جو معاشی فیصلہ ساز شخصیات ہیں, جو معاشی ادارے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ٹھوس قسم کا روڈ میپ, کوئی نقشہ, کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی کہ عوام کو بتایا جائے, انویسٹرز کو بتایا جائے, اسٹاک مارکیٹ کو بتایا جائے, کرنسی مارکیٹ کو بتایا جائے کہ حکومت کا کیا منصوبہ ہے, حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے کہ وہ اس معیشت کو جو اتنی مشکل میں پھنسی ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو وہ روڈ میپ کوئی سامنے نہیں آ رہا. اعتماد کا مسئلہ ہے, روڈ میپ کا مسئلہ ہے, اور کچھ آپ سوچئے کہ اس میں بنیادی کمزوریاں بھی ہیں کہ مارچ اور جون کے درمیان کوئی 7 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں ہیں, اور اس وقت اسٹیٹ بینک کا خزانہ دیکھا جائے تو اس میں صرف 3.2 ارب پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 بڑی وجوہات ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ روپیہ آج کوئی 19 سے 20 روپے گرا ہے ڈالر کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. سلمان صاحب, ایک ہی سٹیپ میں 30% شرح سود بڑھ جانا آپ کو لگتا ہے کتنا ان یوزول ہے؟ وجوہات کیا ہیں اور امپیکٹ کیا آئے گا اس کا؟ پروگرام جو ہے اس کے تحت ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے ریئل انٹرسٹ ریٹس کو, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ اپنی انٹرسٹ ریٹ پالیسی جو ہے وہ انفلیشن سے تھوڑا سا اس کو بہتر رکھیں گے. اب کور انفلیشن جو ہے جو کہ
بہت بیسک انفلیشن جسے کہہ سکتے ہیں اکانومی میں، وہ 20% کو کراس کر چکی ہے. اور ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے، جو آپ اور میں کنزیومر پرائس انڈیکس کی بیسس پہ ملتی ہے، وہ تو 35-40% کے قریب ہے. جو ایس پی آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. سو آئی تھنک ایک تو وجہ روپے کی گرنے کی یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو کہ قیمت روپے کی ہے وہ بہت کم تھی، ایک تو وہ انکریز کی گئی ہے. لیکن اس کے جو دوسری سائڈ پہ امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو زیادہ تر بوروئنگ ہوتی ہے وہ ویریبل ریٹ انٹرسٹ پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور بزنسز چلا رہے ہیں، ان کو ایک بہت شدید جھٹکا لگے گا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سی بزنسز جو ہیں وہ کلیپس بھی کر جائیں، اور بینکنگ کا بھی ایک نان پرفارمنگ لون پورٹ فولیو بھی بن سکتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈالر کی دوسری وجوہات، ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ہونا تھا، جو وزیر اعظم نے انڈیکیٹ پچھلے ہفتے کیا تھا کہ 2-3 دن میں ہو جائے گا، وہ لگتا ہے کہ کٹھائی میں پڑ گیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. انسرٹینٹی کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ کیونکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں آئی. اسٹاف لیول ایگریمنٹ اگر آ جاتی تو پھر تو ایک فارمل بات ہونی تھی کہ یہ بورڈ میں چلے جائے گا اور ہو جائے گا سارا کچھ. اب بورڈ کی میٹنگ شاید کل ہے اور ابھی تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں آئی، اور اگلے 2-3 دن میں اگر وہ نہیں آئے گی تو یہ بورڈ کی جو کرنٹ راؤنڈ آف میٹنگز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو پاکستان اس وقت بالکل نائف ایج پہ ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ارریسپانسبلی ہم نے اس کو نیگوشیشنز کو لیا ہے، اور جو بھی ہم نے کرنا تھا چیز وہ نہیں کر پائے، اور ہاتھی گزر گیا اور دم رہ گئی ہے اور ہم اس کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری بگ پارٹ ان دس ہول انسرٹنٹی. اور تھرڈ تھنگ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایک کرنٹ پالیسی ہے کہ جنہوں نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالرز لے کے امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں زیادہ تر بزنس جو ہے اوپن مارکیٹ میں جا رہی ہے، اور اوپن مارکیٹ جو ہے ایک قسم کا حقیقی ریٹ جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیسس پہ وہ وہاں پہ ہے، اور آپ کا انٹر بینک ریٹ جو بینکوں کے درمیان مارکیٹ ہے اس میں اس سے وہ بہت زیادہ آگے نہیں. سر ڈالر کی مارکیٹ کیپ ختم کی گئی تھی، یہی سوچ کے کیا گیا تھا کہ جو فرق ہے دونوں مارکیٹس کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا، اور ایک یہ ہے کہ دوسری مارکیٹ میں بزنس اور چلی گئی ہے، اور اس کے اوپر اسپیکولیٹو ایلیمنٹ انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ بھی حاوی ہو رہا ہے. آئی تھنک اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ بہت جلدی کرنی چاہیے، اور آئی ایم ایف سے بات کر کے ان کو بھی یہ ہونا چاہیے احساس کہ یہ پاکستان کی اکانومی اب انسرٹنٹی کو برداشت نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایلیمنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہماری پولیٹیکل اس وقت جو دنگل چل رہا ہے یہ ضرورت سے زیادہ آگے پہنچ چکے ہیں، اور ہم نارمل چیزیں بھی جو ہیں پاکستان میں نہیں ہو سکتی. ہر چیز کے لیے اب آپ کو کورٹس میں جانا پڑتا ہے، اور یعنی کہ یہ ہم نے اپنے نظام کو تباہ کر دیا ہے. اب اس کو بچانا جو ہے یہ بڑا جو ہے بڑے عقل سے اور دانش سے یہ سارا کام کریں گے تو آگے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب، جیسے کہ سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ نیگوسیشنز کو ارریسپانسبلی لیا گیا ہے، آپ اگر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، سوال بھی کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن اس بارے میں بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے کچھ سیاسی فیصلے اس طرح کے لیے کہ معیشت پر اس کا برا اثر پڑا، جیسے ڈار صاحب نے آتے ہی مصنوعی طریقے سے ڈالر کنٹرول کر لیا؟ نہیں، اس سے زیادہ آپ نے کیا نا، آپ نے بیسیکلی پورے کا پورا پولیٹیکل ٹرمائل آ گیا نا. آپ کو سبسڈنس ملتی تھی آپ کو انٹرنیشنل ریمیٹنسز سے، اس سے ہوا یہ کہ آپ کی لوگوں نے سافٹ لون سے پیسے نکالنے شروع کر دیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح آئی ایم ایف کو جس طرح لیئر نہیں لیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، میں سلمان شاہ صاحب ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، فرق سلیم صاحب سے بھی. مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے اس نے اتنا فکرہ بولا ہے جو کہ پوری کی پوری ہماری سیاست کے منہ پر تماچا ہے.
اس نے کہا کہ آپ کیوں رچ کو ٹیکس نہیں کرتے اور پور کو سبسڈی نہیں دیتے. آپ ابھی آئی ایم ایف کی نیگوسیشن میں رہے ہیں, آئی ایم ایف کبھی آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ یہ اس کے اوپر سبسڈی نہ دو اور آپ کو اگر اس کو بجلی کا بل بڑھاؤ. وہ کہتا آپ پہ سپیس موجود ہے اکانومی, جو مرضی کرتے پھرو, آپ سپیس لے آؤ, آپ اپنی ڈیٹ سروسنگ اڑا لو. کیونکہ آئی ایم ایف تو بیٹھنے کے لیے بینکرز کی تحفظ کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ آئے گی who will tax the rich؟ ہے کہ کیا کوئی پاکستان میں ایسی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستان کے حکومتی اخراجات جو ہیں جو بڑھ رہے ہیں ایسے جیسے کہ یہاں پہ منٹ لگی ہوئی ہے. 18,000 ارب روپے کے بجٹس ہم بناتے ہیں جب ملک جو ہے وہ دیوالیے کے قریب کھڑا ہو, اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ ملک کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں پورے ملک میں. بیوروکریسی کی جو رولز ریگولیشنز, یہ ساری چیزیں آپ کو آج ایک کوئی انویسٹر سوچ بھی نہیں سکتا انویسٹمنٹ کا. جو پہلے کر کے بیٹھے ہیں وہ ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اکنامک سسٹم آپ کا بالکل کلیپس کر چکا ہے. اب آپ کو یہ سارا کچھ ریوائیو کرنا پڑے گا. یہ ٹیکس سے نہیں ریوائیو ہوگا, یہ انویسٹمنٹ سے ریوائیو ہوگا. تو ہم نے اگر ساروں کو انڈر گراؤنڈ بھیج دینا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ سیلز ٹیکس کوئی 25% کے قریب سم لگژری پروڈکٹس پہ لگایا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ سارے سیلز ٹیکس دیں گے؟ یہ تو ساری اسمگلنگ ہوگی اور ساری چیزیں جو ہے ٹیکس ایویژن ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. تو مین چیز یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات ہمیں کاٹنے پڑیں گے. بڑی ہمیں جو اکانومی ہے اس میں انویسٹمنٹ کو فروغ دینا پڑے گا, اور پرائیویٹ انویسٹر کو آگے لانا پڑے گا, انٹرنیشنل انویسٹر کو لانا پڑے گا, ماحول کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتی. اور آئی ایم ایف نے جو آپ کے اوپر اس وقت تھوڑی سی لگائی ہے, زیادہ نہیں لگائی انہوں نے ابھی صرف یہ کہا ہے کہ اپنے اخراجات اپنے ریونیو سے پورا کریں. وہ آپ سے نہیں ہو رہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارکیٹ. سر سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں. ہم اپنے حالات کو اتنا برا کیا ہے کہ اب ہم جا کے پھنس گئے آئی ایم ایف کے پاس. دا لاسٹ ریزورٹ جو کہتے ہیں, دی آپشن, دا لاسٹ آپشن, ان کا ہم نے ڈکٹیشن لینا ہے. اس لیے کہ ہم نے اتنا برا کیا ہے اپنے اکانومی کے ساتھ کہ ان کا ڈکٹیشن لینا ہے. اور تو مان جاؤ, ڈکٹیشن لو ان کا. تم کیوں کہتے ہو لوگے, پھر کہتے ہو نہیں لوگے؟ تم کیوں لڑتے ہو ان کے ساتھ؟ یو آر موونگ دا گول پوسٹ. آپ نے کیا اگری کیا تھا؟ میں بار بار کہتا ہوں ان کے ساتھ آپ نے اگری کیا تھا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا, آپ نے اگری کیا تھا پر یونٹ الیکٹریسٹی ریٹ بڑھے گی, آپ نے کیا اگری کیا تھا کہ آپ فری فلوٹ ہوگا اس کا روپیہ کا. تو نہیں ہو رہا ہے نا. 295 بارڈر ریٹ ہے آپ کا اور 265 آفیشل ریٹ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کے مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کریں. ہاں, تو کیوں کہتے ہو کہ تم ایکسپٹ کرے ہو کہ فری فلوٹ آف دا ڈالر, اور پھر تم فری فلوٹ نہیں ہونے دیتے؟ دوسری بات, آپ پتا کیا, یو آر ہیڈڈ فار واٹ. ایک چیز ہوتا ہے, سنا یہ ہے, اس کا نام ہے ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ. جب چیزیں ہاتھ سے آپ کے نکل گئے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ بھی چاہیں خریدنے کے لیے, وہ کہیں گے پیسے لاؤ. آپ کے پاس ریمیٹنسز ہیں اور ایکسپورٹس ہیں, بس اس کے زیادہ آپ کے کچھ نہیں ملے گا. اور ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس آپ فیول پہ خرچیں گے, ایڈیبل چیزوں پہ خرچیں گے, اور کس چیز پہ خرچیں گے؟ میڈیسن پہ. اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کچھ چلانے کے لیے. را میٹیریل جو امپورٹ کرنا ہے آپ کو آپ کی اکانومی چلانے کے لیے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. یو آر ہیڈڈ فار ڈیزاسٹر. اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر
یہ لوگ جن کو اکنامک سے بات کچھ آتا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں جا کے ان دونوں ایکسپرٹ سے پوچھتے ہو؟ کال دیم, آسک دیم. ٹھیک ہے, بالکل کیا ہم صحیح ہے. ٹی وی پہ آ کے ان لوگوں سے سننا اچھا, چاہیے؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, So sad. ایک بریک سے واپس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی معیشت کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. صبح سے ہی بڑی بری خبریں سامنے آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے, اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھ ماہر معیشت بھی موجود تھے, سلمان شاہ صاحب اور فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اوریا صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے شرطیں منوا لی ہیں. ڈالر 285 کا ہو چکا ہے, اسٹیٹ بینک نے شرح سود 17% سے بڑھا کر 20% کر دیا, لیکن قرضے کی قسط ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اگر قرضے کی قسط نہیں ملنی تو یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, یا پھر فائدہ آگے جا کے ہوگا, یا پھر صرف نقصان ہی ہوگا؟ دیکھیں, IMF کا قرضہ جو ہے نا وہ مسائل کا حل نہیں ہے. اس کے بعد آگے جا کے آپ دنیا کے سامنے بھیک مانگنے نکلیں گے. IMF نے جو 2-3 کنڈیشنلٹیز کل بھی میں نے بتایا تھا وہ لگائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا ہم اگر آپ کے پاس سے $1-1.5 ارب رکھیں گے تو اس کی ذمہ داری کی بنیاد کے اوپر آپ کو سعودی عرب پیسے دے گا, آپ کو قطر پیسے دے گا, آپ کو UAE پیسے دے گا. ہمیں ابھی تک صرف 2 بلین جو چائنا کا ہے اس کا وعدہ پورا ہوا ہے, اس میں 700 ہوا ہے, 130 جو ہے ملین وہ بعد میں آ جائیں گے. چلو اوکے, مان لیا کہ ہو جائے گا 2 ارب روپے کے قریب, لیکن وہ بھی جون کے اینڈ تک کہیں اگر ملا تب بھی کچھ ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جو قرضے کی قسط ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو امپورٹ بل ہے یہ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ آپ نہیں کر پا رہے. آپ نے معیشت کو ایک ایسے اندھے کنویں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو نہ آپ کا سٹاک ایکسچینج ٹھیک ہوگا, نہ آپ کے انویسٹر کا اعتماد یہاں پر ٹھیک ہوگا, نہ لوگوں کا یہاں پر کام کرنے کو دی جائے گا. اب تو آپ کے جتنی امپورٹ آئٹمز چیزیں وہ تو لوگ بند کر کے چلے جا رہے ہیں. جو ایکسپورٹ آئٹمز والی چیزیں آپ فیصل آباد میں جا کے دیکھ لیں, یہ صورتحال ہو گئے. فرق سلیم صاحب, آپ سے سوال اس وقت, میں خاص طور پہ شاہ صاحب بھی آپ یہاں پر موجود ہیں, کیا ہمیں اس وقت ڈیفالٹ موڈ میں چلے جانا چاہیے تاکہ ہمیں کچھ 10 سال کی ریلیکسیشن مل جائے جیسے باقی دنیا کے ملک بار بار چاہتے رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں, پتہ نہیں ہم نے اس کو ایک ہوا سا بنا لیا ڈیفالٹ کا. میکسیکو کئی دفعہ گیا, انگلینڈ 3 دفعہ کم از کم ڈیفالٹ میں گیا. تو کیا آپ ڈیفالٹ ماڈل کے اندر جا کے ہم اپنی ریسٹرکچرنگ ریشیڈولنگ کروا لیں, جو اگرچہ کہ ہمارے کوئی نہیں کرے گا, کون ہمیں کرنے دے گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب, حماد اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شمار دیوالیہ ہونے سے بھی آگے کھڑے ہونے کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مخالف عناصر ڈیفالٹ ہونے کی افواہیں پھیلا رہے ہیں. اب کیونکہ آپ ماہر معیشت ہے تو آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ اصل صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں, ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ پولیٹیکل جو ہے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. پوائنٹ سکورنگ تو میں نہیں کہوں گا, یہ پولیٹیکل دنگل ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو ہم مارنے کے لیے تیار ہیں. اگر سامنے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو وہ گولی مار دیں گے. اتنی اس حد تک ہم بگڑ چکے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ جس ملک میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ انہوں نے ججمنٹ دی ہے 3-2 کے بیسس پہ, تو حکومت کہتی ہے نہیں یہ تو 4-3 ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا IMF آپ کے اوپر یقین کرے گی کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کریں گے؟ آپ تو ہر چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کو تیار ہیں. اب پولیٹیکل جو ہماری پرابلم ہے وہ ہماری اکنامک کرائسس کا بیس پولیٹیکل پرابلم ہے, اور جب تک ہم یہ ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ہمیں IMF جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے اپنے ریویو میں بھی اس پہ بات کی ہے 8th ریویو میں, کہ پاکستان کا اگر اکنامک کرائسس ہم دے بھی دیں سب کچھ تو پولیٹیکل کرائسس اکانومی کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا. سو بیہائنڈ دا سینز آئی ایم شیور کہ IMF انتظار کر رہی ہے کہ یہ پولیٹیکلی کیا آپس میں فیصلے کرتے ہیں اور کیسے یہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ دے
آلسو وانٹ کہ یہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کے اوپر انڈورسمنٹ ساری پولیٹیکل ہیوی ویٹس کی ہوگی اور اس میں پی ٹی آئی از پارٹ آف دیٹ سیناریو اور اس میں آپ کو روڈ میپ بھی دینا پڑے گا. ڈیموکریسی جو ہے اس وقت آپ کی بالکل نائف ایج پہ کھڑی ہے اور اکانومی بھی اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ایک آئی ایم ایف پروگرام سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں پولیٹیکلی اپنی پالیٹکس کو اکنامکس کی طرف لانا پڑے گا, ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان بنانا پڑے گا کیونکہ پاکستان اس سے نیچے اور جا نہیں سکتا. آئی ڈس ایگری ود اوریا صاحب کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں. آپ دیکھیں گریس 10 سال میں ریکور نہیں کر سکا اپنے ڈیفالٹ سے. سو آئی تھنک کہ ڈیفالٹ کی باتیں ہمیں چھوڑنی چاہیے, ہمیں اپنی ریفارم کی باتیں کرنی چاہیے اور ریفارم اگر ہم کر لیں گے تو یہ حالات بہت بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. بٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہمارے سیاستدانوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ ان کو دینا پڑے گا اور عوام کے سامنے رکھنا پڑے گا. اس کی بیسس پہ آپ کو مینڈیٹ لینا پڑے گا اور وہ مینڈیٹ پھر آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. کم از کم 5 سال میں تو ہم صرف اسکریچ کریں گے سرفیس آف ریفارمز اور اگلے 5-10 سال اگر ہم نے ریفارم نہیں کیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا ہلالی صاحب دیکھیں یہ ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا. اب حالات خراب ہیں یہ بات سب کو پتہ ہے, لیکن حکومت اس کو ٹیک اپ کس طریقے سے کرتی ہے, اس کا رویہ کیا ہے, کیا اس کی پرائیورٹی ہے اکانومی, کیا کوئی روڈ میپ ہے اس کے پاس, یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. حکومت کا رویہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے پر؟ یہ حکومت جو آئی ہے ان کا ایک ہی پرائیورٹی تھا جو پورا ہو گیا ہے, NRO2. چھوڑیں جی ان کے بارے میں, آئی تھنک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اب آپ بات کریں ان سے, یہ پوچھیں کہ کیا آپ چھوڑ کے آئی ایم ایف سے, کین یو واک آؤٹ آف دی آئی ایم ایف؟ یہ اگریمنٹ آپ ابینڈن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مان جاؤ, ڈونٹ ٹرائی اینڈ بی کلیور, مان جاؤ نہیں کر سکتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کا ڈکٹاٹ جو ہے, جو بھی وہ کہیں ایکسپٹ کرو, نہیں تو یو آر ان ڈیفالٹ. اگر آپ یہ کر جائیں, آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو مان جاؤ. اور جیسے انہوں نے ایڈوائز کیا ہے, اسٹارٹ ریسٹرکچرنگ. اور سب سے یہ وعدہ لو, آپ کے دوست چین کے علاوہ یہ سعودی عربیہ, UAE, قطر, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو یہ خوش ہوں گے کہ آپ ان کو, وہ آپ کو پیسے دیں گے اور آپ کو پتہ نہیں اس کو کیسے استعمال کرنا اور شاید وہ پیسے ان کو واپس نہیں ملے؟ Have they not seen the irresponsibility آپ کے حکومتوں کا؟ دیکھا نہیں ہے انہوں نے, 20 سال سے وہ دیکھتے رہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں, خدا کے لیے ان لوگ اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں, ان کا سر اگر میں یہ اتنا کرینیم کیپیسٹی ہے نہیں, ہریکین ان کے ہیڈز کے تھرو بلو کر رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی آ کے ان کو بتائیں کہ بچوں ایسا اور نہیں چلے گا. اس لیے کہ اگر یو واک آؤٹ آف دس, اور یہ انرولی, یہ وہ کہتے ہیں انرولی ڈیفالٹ اگر آ جائے, یو ہیڈ اٹ. اور آپ کے پولیٹیکل کانسیکوینسز اتنے سیویئر ہوں گے کہ ایگزسٹینشل تھریٹ آپ کو آ جائے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ بھوک 10 سال کے لیے ہم بھوکے رہیں گے, جئیں گے نہیں اس شیپ اور فارم میں. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہم نے ڈسکشن سنی, ماہر معیشت فروخ سلیم صاحب موجود تھے, سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.